अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। इस मुल्क में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी सिकाफत और दुनिया के सबसे बड़े आसारे कदीमा मौजूद हैं, जहाँ हुस्न इतना सर चढ़कर बोलता है कि बड़ों बड़ों के ईमान डोल जाते हैं। इस मुल्क को झूठों खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे मिस्र की। ट्रैवल एंट्री में आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। मिस्र, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है और अरबी जुबान में मुकम्मल नेम अरब जमहूरिया मिस्र है, बर्रे आज़म अफ्रीका के शुमाल मगरिब, बर्रे आज़म एशिया के सनाई जजीरा नुमा में वाक़े एक मुल्क है। मिस्र की सरहदों को देखा जाए तो शुमाल मशरिक में गज़ा, इसराइल, मशरिक में खलीज कुबा, बहर खमर और जनूब में सूडान और मगरिब में लीबिया और शुमाल में बहरा रूम है। इजिप्ट का कैपिटल कायरो है। इसे अरबी ज़ुबान में काहिरा कहा जाता है। इसका मतलब है फतह करने वाला। इसे हजार मीनारों का शहर भी कहा जाता है। मिस्री खुशगुमान लोग हैं। इनको आप सलाम करें, ये खड़े होकर आपको दुआएं देते रहेंगे। इनकी दुआएं भी इंतहाई हसीन और फरहत बख्श होती हैं। काहिरा तिलिस्माती शहर है। काहिरा में 2.25 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं। शहर का अपना तासुर और सिकाफत है। ये लोग फन लविंग भी हैं। काहिरा मेट्रो का शुमार दुनिया के 15 मसरूफ तरीन निज़ामों में होता है, जिसमें सालाना 1 बिलियन मुसाफिर की सवारी होती है। ये लोग दफ्तरों और कारोबार से फारिग होकर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। अपनी बीवी या बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकलते हैं। काहिरा में घर से निकलते ही चींटियों की मानिंद रेंगती हजारों गाड़ियां खुश आमदीद कहती हैं। लोग टोकरियों में स्नैक्स बेचते नजर आते हैं। एक और सिमत नजर दौड़ाएं तो आपको लगेगा आप पुराने वक्तों में आ गए हैं। एक तरफ फूड स्ट्रीट्स नजर आती हैं। काहिरा के मशरिक में वाक़या रोड 9 जरूर जाना चाहिए। मिस्र एक मुल्क ही नहीं, ये हकीकतों की खुली किताब है। अहले इल्म से किसी ने पूछा, फिरऔन ने खुदाई का दावा किया और इसने बनी इसराइल के हजारों बच्चे भी कत्ल करा दिए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इसे तवील इक़्तिदार से नवाजा। इसकी रस्सी दराज किए रखी। इसकी क्या वजह थी? बुजुर्ग मुस्कुराए और जवाब दिया, फिरौन इंसाफ करता था। ये मुख्तसर सा जवाब सरजमीन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसाफ वो खूबी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला फिरौन जैसे शख्स को भी फरावानी मोहल्लत और इक़्तिदार बख्श देता है। एहराम मिस्र सहराए सहारा और दरियाए नील के लिए मशहूर हैं। दुनिया का कदीम तरीन लिबास मिस्र से मिला है, जो 5000 साल पुराना है। कदीम मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो इसे बहुत खुशकिस्मत समझा जाता था, क्योंकि इसके बौनेपन ने इसके लिए नौकरी हासिल करना आसान बना दिया था। नौकरी ऐसी नहीं, सोने के कारखाने में। मिस्र में मेकअप करना जरूरी था। ये लोग यकीनी तौर पर एंटीमोनी इस्तेमाल करते थे। इनका ख्याल था कि सब्ज और स्याह एंटोमोनी इन्हें सूरज की शुआओं, मक्खियों और नुकसानदेह इन्फेक्शन से महफूज रखती है। ख्याल किया जाता है कि कदीम मिस्र के बाशिंदों ने टूथपेस्ट की एक किस्म मुतारिफ करवाई थी। इसे बनाने के लिए इन्होंने बैल के खुरों के पाउडर, जले हुए अंडे की छाल और राख का मुरक्कब इस्तेमाल किया। कदीम मिस्र में शहद की मक्खियों को बादशाह से दूर रखने के लिए नौकरों को शहद में मिलाया जाता था। एक ही दिन में तकरीबन 529 अफराद को मौत की सजा सुनाने का रिकॉर्ड भी मिस्र के पास है। 25 मार्च 2014 को मिस्र की फौजदारी अदालत ने इन्हें 2013 के फसादात के लिए मौत की सजा सुनाई। दुनिया के पहले अमन मुआहदे का रिकॉर्ड मिस्र के पास है।
دوستو مصر میں دنیا کے کل پانی کا 0.6% ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے کنارے رہتی ہے۔ یہاں ہر سال صرف 1 انچ بارش ہوتی ہے۔ فرعون 2152 سے 2246 قبل مسیح کا دور حکومت تاریخ میں سب سے طویل تھا، 94 سال۔ وہ صرف 6 سال کی عمر میں مصر کا بادشاہ بنا۔ قدیم مصر میں اگر کوئی بلی کسی کے پاس سے گزرتی تو خاندان کے تمام افراد کو سوگ میں اپنی بھویں منڈوانا پڑتی تھیں۔ جب 1970 کی دہائی کے وسط میں ایک ممی فرانس بھیجی گئی تو اس کے لیے قانونی پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ قدیم مصر میں پولیس افسران کتوں اور بندروں کو تربیت دینے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کی ملازمتوں میں مدد کی جا سکے۔ 4 اور 6 صدی کے آس پاس مصر میں عیسائیوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن آج یہ 90% مسلمان ہیں۔ دنیا میں ہم جنس پرستی کی سب سے بڑی مثال صرف مصر میں پیش آئی۔ 2345 قبل مسیح 1500 کے لگ بھگ مصر میں محل کی حفاظت پر مامور 2 مرد سپاہی آپس میں پیار کر گئے، حالانکہ دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے بچے بھی تھے، لیکن ان کی محبت کی کہانی اس طرح آگے بڑھی کہ دونوں کو جان سے جانا پڑا۔ اس کے بعد اسے اسی جگہ دفن کیا گیا اور ان کی قبر پر ایک چھوٹا سا قلعہ بنایا گیا۔ لیکن جدید مصر میں ہم جنس پرستی پر پابندی ہے۔ قدیم مصریوں کے پاس حمل کی جانچ کے لیے 70% درستگی کا طریقہ تھا۔ اگر کوئی عورت مخصوص قسم کے بیجوں پر پیشاب کرے اور یہ بیج انکر نکلے تو وہ حاملہ ہے۔ توتان خامون وہ واحد قدیم مصری آدمی تھا جسے عضو تناسل کے ساتھ ممی بنایا گیا تھا۔ مصر کا سب سے مشہور اہرام گیزا اہرام اپنی تصویر تعمیر کے 3871 سال بعد تک دنیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ دنیا کا سب سے اونچا اہرام سوڈان میں ہے، مصر میں نہیں۔ شادیوں میں انگوٹھی پہننے کا رواج مصر میں ہی شروع ہوا۔ ممی بناتے وقت ان کا دل نہیں نکالا جاتا تھا کیونکہ مصری دل کو روح کی علامت سمجھتے تھے۔ قدیم مصر میں بلیوں کو مارنے کی سزا موت تھی۔ 1346 اور 1353 کے درمیان مصر میں ایک وبا پھیلی جس میں تقریباً 40% آبادی مر گئی۔ مصر پہلا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنا شروع کیا۔ دوستو قدیم مصر میں لوگ مردہ لوگوں کو پٹیوں میں لپیٹتے تھے جسے آج ہم ممی کہتے ہیں۔ ایک ممی پر 1.6 کلومیٹر لمبی پٹیاں پائی گئیں۔ کچھ ممیوں میں نکوٹین اور کوکین کی تھوڑی مقدار بھی پائی گئی۔ مصر کا قومی پرندہ عقاب ہے۔ 2015 سے پہلے کوئی بھی مصری وزیر اعظم جیل یا مرے بغیر عہدہ نہیں چھوڑا تھا۔ قدیم مصر میں پتھر کو تکیے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جب مصر پر فرعون کی حکومت تھی تو وہاں کی کرنسی دارو ہوا کرتی تھی۔ قدیم مصر میں کسی بادشاہ نے کبھی اپنے بال نہیں دکھائے۔ وہ ہمیشہ اپنے سروں پر کوئی نہ کوئی چیز پہنتے تھے جس کا نام نیمس تھا۔ قدیم مصر میں جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے چہرے سے مشابہ ماسک پہنایا جاتا تھا تاکہ روح کو دوبارہ جسم کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ قدیم مصر میں تقریباً 1400 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ مصر کے بہت پرانے مقبروں میں بھی بیت الخلاء ملے ہیں۔ قدیم مصر میں اندھے پن کے علاج کے دوران مریض کے کان میں سور کی آنکھ ڈالی جاتی تھی۔ برطانیہ نے 1882 میں مصر کو غلام بنا لیا، پھر 18 فروری 1922 کو بڑی مشکل سے آزاد ہوا، لیکن اس نے 18 جون 1953 کو خود کو ایک جمہوریہ قرار دیا۔ غزہ کے اہرام 2 اہراموں کا کمپلیکس ہے۔ سب سے بڑا اہرام خوفو کا اہرام ہے اور یہ دنیا کا پہلا عجوبہ ہے۔ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ 142 فٹ بلند ہے۔ قاہرہ سے 800 کلومیٹر دور لکسر سے 25 ٹن تک وزنی 25 لاکھ پتھر لائے گئے تھے۔ یہ لفٹ اور کرین کے بغیر 142 میٹر کی بلندی تک پہنچائے گئے تھے۔ کیسے؟ یہ ایک راز ہے۔ سورج جب 12 بجے اس کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو چوٹی اور اس کے درمیان 142 ارب کلومیٹر کا فاصلہ
ہوتا ہے۔ یہ کیلکولیشن حیران کن ہے۔ دوسری وجہ اس کا مقام ہے۔ عرض بلد اور طول بلز کنیکشن پوائنٹ پر بنا ہوا ہے، گویا وہ لوگ ارضیات سائنس میں ہم سے بہت آگے تھے۔ تیسری وجہ، دنیا کو خشکی اور تری دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دنیا کی سطح پر 71% پانی، 29% خشکی ہے۔ یہ اہرام ان دونوں کے عین درمیان ہے۔ اور چوتھی وجہ، خوفو اور اس کے دائیں بائیں موجود خیفے کوہر کے اہرام پر 2737 سال بعد 3 سیارے مرکری، وینس اور سیٹرن فارمیشن بناتے ہیں، اور یہ ایک قطار میں تینوں اہرام کی نوک پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اہرام مصر آرکیٹیکچر ایک عجوبہ نہیں، کیونکہ یہ فلکیات، ریاضی اور علم نجوم میں بھی ایک عجوبہ ہے۔ خوفو کے اہرام میں داخل ہونے کے لیے یہ اہرام مصر کا ٹاپ ہے، یقیناً 140 میٹر کی اونچائی پر ہوگا۔ کمرے کے دائیں جانب خوفو کا تابوت ہے۔ فرعون کے کمرے کی دیواریں یہ پیغام دیتی ہیں، انسان خواہ کتنا ہی بڑا اور مضبوط کیوں نہ ہو، یہ خواہ احرام میں ہی کیوں نہ چھپ جائیں، یہ حال اللہ کی کبریائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں صرف ایک ہی اکبر ہے اور وہ صرف اللہ ہے، باقی سب کہانیاں ہیں۔ محترم ناظرین کرام، مصریوں کی چند روایات بہت ہی دلچسپ ہیں۔ مطلب یہ مردوں کو قبرستانوں میں دفن نہیں کرتے تھے، یہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ وقف کر دیتے تھے۔ یہ نماز جنازہ کے بعد اس مردے کو اس کمرے میں رکھ آتے تھے اور کمرے کو بند کر دیتے تھے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد ان کی تعزیت کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ لوگ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے ہیں، لوگ کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں قہوہ پیش کیا جاتا ہے۔ قاری صاحب آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یہ لوگ تعزیت کے دوران کھانا دیتے ہیں اور نہ ہی اس کے بعد تعزیت کی اجازت ہوتی ہے۔ مصری قرآن مجید سے خصوصی محبت کرتے ہیں۔ معزز دوستو، مصر کے ایک چھوٹے سے شہر جس کا نام شرم الشیخ ہے، اس کی بات کریں تو اس شہر کی کل آبادی 73,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر صرف 45 مربع میل پر محیط ہے۔ اس شہر کے ساتھ سمندر لگتا ہے۔ اس شہر میں لاکھوں لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے واقع ہے۔ یہ خوبصورت چھوٹا سا شہر اپنے خوبصورت مناظر، بہترین ریسٹورنٹ، ڈانس کلب، شیشہ کلب اور عیاشی کے لیے پوری دنیا میں جانا مانا جاتا ہے۔ مصر جانے کے لیے پاکستانی مصری ایمبیسی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ مصر میں اگر تعلیم کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس ملک کی تعلیم کی شرح صرف 70% ہے۔ یہاں کے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی انگلش نہیں آتی۔ مصر میں بہنے والا دریائے نیل دنیا کے سب سے بڑے بہنے والے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ مصر کی معیشت کا زیادہ دار و مدار زراعت، کیمیکل انڈسٹری اور پھر خام آئل کی ایکسپورٹ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ مصر میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں وزٹرز آتے ہیں جو فرعونوں کے بنائے گئے ان اہراموں کو دیکھنے اور مصر کی پرانی ثقافت کو دیکھنے آتے ہیں۔ معزز دوستو، مصر کے مشہور ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ اہرام ہیں۔ مصر کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ تو معزز دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔